अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको हमारे आज के प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह में। हमेशा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और नई स्टोरीज़ लिए आप सबकी खिदमत में हाजिर होते ही रहते हैं। आज आप सबको मिलवाने जा रहे हैं माजी की अजीम फनकारा समीना भट्ट साहिबा से। जानते हैं उनसे आजकल क्या कर रही हैं, हालात ज़िंदगी कैसे गुजर रहे हैं और कैसी संजीदा ज़िंदगी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समीना साहिबा? बस बेटा शुक्र है अल्लाह का, जो वक्त गुजर जाए गुजरी ही चली जा रही है। सही, अच्छी गुजर रही है जी। जो वक्त जो ज़िंदगी जितनी मिली है वो जाहिर सी बात है, उसको यही कहना चाहिए कि अच्छी गुजर रही है। कि जो वक्त मिल गया आपको तौबा करने का मिल गया, कोई इस्लाह करने का मिल गया, कुछ सीखने का मिल गया, तो वो अच्छी है। कैसे दिन गुजर रहे हैं आजकल के? आजकल तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं अपनी बहुत प्यारी नन्ही सी गुड़िया नूर के साथ थैंक यू सो मच। आज मैं इस प्रोग्राम में हूँ। छोटी सी बेटी को, प्यारी सी को अलहमरा में इधर उधर भागते देखना, उठाना, प्यार करना, और आज मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ, खुशी कि मेरे घर मेरी बेटी, मेरी नन्ही परी आई है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आप लोगों की गोदों में खेलते कूदते आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। हम लोगों ने आज हम जहाँ भी मौजूद हैं, जिस भी जगह मौजूद हैं, वहाँ जहाँ वालिदैन का हाथ होता है वहाँ आप जैसे बड़ों का भी हाथ है। बिल्कुल। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात, इज्जत से इज्जत की करके खाना सीखा, वालिद साहब से भी, आप सबसे भी। बेशक। इतना अरसा काम करती रही हैं, क्या सोचती हैं इतना अरसा काम करने के बाद पाकिस्तान में वो पज़ीराई नहीं मिलती आर्टिस्टों को, अदाकाराओं को, जो मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी कि कैसी गुजर रही है। आजकल तो वो कहते हैं ना, रिटायरमेंट की लाइफ है, तो मेरे ख्याल कुछ सरकारी लोग तो बड़े एंजॉय करते होंगे, बड़ी ग्रेजुटी मिली है, बड़ी पेंशन लग गई है, बहुत काम किया, अब सुकून से अपना घर बना के ज़िंदगी गुजारें। लेकिन बीइंग ए आर्टिस्ट, बीइंग ए सिंगल पेरेंट, मेरे मसाइल ऐसे हैं कि मेरे अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। मेरे 2 बेटे शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, 2 बच्चे मरीज़ हैं। एक फाउंटेन हाउस में दाखिल है, एक घर में है जिससे आप अभी मिली हैं। तो ख़ुद भी शुगर हार्ट पेशेंट हो गई हूँ, ये सारे मसाइल फेस करते करते बस हम तीनों ही बीमार हैं। तो बाकी 2 बेटे तो माशाल्लाह मैरिड हैं, ठीक हैं, बेटी भी है वो भी मैरिड है। लेकिन इन बच्चों के साथ शायद अल्लाह ताला ने मुझे ज़्यादा अपने करीब कर लिया है। पहले भी थी लेकिन अब बहुत करीब कर लिए कि उससे इल्तिजाएँ दुआएं हैं। तो जहाँ तक एक आर्टिस्ट का सवाल है, तो आर्टिस्ट की अपनी कोई लाइफ नहीं होती। उसकी सारी ज़िंदगी जो मीडिया में आके ना अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक तरबियत होती है। वो अपना दुख सुख सब कुछ इस कैमरे में ना और इस मेकअप के नीचे छुपा के, घर बार छोड़ के वो निकलता है अपने काम के लिए। बिल्कुल। तो वो सिखाने के लिए निकलता है, वो कोशिश करता है कि जो महरूमियाँ हम में रह गई हमारी आने वाली नस्लों में ना रहें। मतलब कि देखा जाए तो देखा क्या जाए, हकीकत यही है कि जो शोबिज़ इंडस्ट्री है, थिएटर है, टीवी है, रेडियो है, ये 20 साल की स्टोरी को 1-2-3 घंटों में बता के उसका रिजल्ट दे देते हैं। हाँ, ठीक है। तो सीखने से ज़्यादा लोग नेगेटिव अप्रोच की तरफ जाते हैं। तो जो हमारा दौर था दुकानें बंद करने वाला और सन्नाटे वाला और हफ्ते का इंतज़ार है कि ड्रामा लगना है। हाँ। तो आज ये है कि किसी भी चीज़ की एक्सेस होगी तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। सही, ऐसा ही है। आपने जिक्र किया अपने दौर का, तो थोड़ा माजी की तरफ चलते हैं, आपके दौर को थोड़ा रिकॉल करते हैं। कहाँ से स्टार्ट किया? वैसे तो आपका स्टार्ट ही आमतौर पर लोग बहुत निचले लेवल से स्टार्ट करते हैं और फिर ऊपर जाते हैं जी। आपने तो स्टार्ट ही पीटीवी से किया, जहाँ लोगों का ख्वाब होता था काम करना उस दौर में। बहुत। कैसे स्टार्ट किया और क्या सफ़र रहा? बस सबसे पहले मैंने पीटीवी का प्ले मरहूम अल्लाह पाक गरीक़ रहमत करे अरशद तबस्सुम साहब का प्ले था, बाहू ट्रेन, उससे स्टार्ट किया। और उससे पहले मैं जॉब करती थी, क्योंकि मैं मतलब मेरी जो मैरिड लाइफ थी ना वो ब्रेकअप हो चुका हुआ था इन शॉर्ट। तो
میں جاب کرتی تھی، میگزین میں جاب کرتی تھی، اور ایک ادارہ تھا انجمن اصلاح معذورہ میں جاب کرتی تھی. تو وہ چیریٹیز کے لیے نا پروگرام کرتے تھے، شوز. امان اللہ صاحب بھی آئے تھے اس میں ایک دفعہ. بس پھر وہ ادارہ ختم ہو گیا تو میری سب سے واقفیت تھی، میں شوبز میں آ گئی. اچھا. سیدھا پی ٹی وی کا پلے ہی کیا، باہو ٹریڈ، اس کے بعد راشد ڈار صاحب کا، یاور صاحب کا، پھر بے شمار چل سو چل سب نامور پروڈیوسرز کے ساتھ کام کیا. تو لیکن میری فیملی میں بھونچال آ گیا، فیملی بہت ریسٹرکٹ تھی. پھر مجھے تھیٹر کی طرف آنا پڑا. وہ پوچھے کیوں؟ وجہ؟ وہ اس لیے کہ انگلی سب اٹھاتے ہیں، ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا بچوں کی. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور جیسے آپ سنگل پیرنٹ. جی، تو باتیں سب کرتے ہیں، چھڑ دے، بیاہ کر لے، بیچ بیچ میں پنجابی بھی آ جائے گی. ہاں ضرور. اور ڈلیاں بیراں دا کچھ نہیں کیا، تو ہلے بہت ینگ ہے. یہ میں نے کہا نہیں، میرے بچوں کو کوئی نہیں پالے گا. میرے بچوں کو اور مجھے میری ساری ذمہ داری اٹھا لیں، میں چھوڑ دیتی ہوں. وہ کوئی نہیں کرتا نا، ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا. تو پھر میں نے گھر والوں کی مطلب اس پابندی سے میں تھیٹر کی طرف آ گئی. تھیٹر بھی الحمدللہ اوپن ایئر تھیٹر کیا، الحمرہ کیا. میرا بہت پیارا ایک پلے تھا ضرورت رشتہ، امان اللہ صاحب کے ساتھ. اچھا. اور بہت، اور اس پلے میں سلطان راہی صاحب بھی تھے. ایک وہ بھی پلے میں نے کیا جس میں ایک ہی پلے کیا سلطان راہی صاحب نے تھیٹر. اور اس میں یہ شرف حاصل رہا کہ اس میں آپ بھی اس کا حصہ ہیں، اور میرے والد صاحب بھی. والد صاحب کے ساتھ ویسے تو بے شمار خوبصورت یادیں آپ کی جڑی ہوئی ہیں امان اللہ صاحب کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگ کو اسٹار رہے، کو ورکر رہے. کوئی ایسی ایک خوبصورت یاد جو آج بھی آپ کی میموریز میں بالکل تازہ ہو؟ بالکل ہے، بالکل ہے. اتنا پیار کرتے تھے، اتنا خیال احساس کرتے تھے کہ مجھے ایک دفعہ گھر چھوڑنے گئے، رات لیٹ ہو گئی. ظاہر سی بات ہے رکشا نہیں ملتا. تو انہوں نے پہنا ہوا تھا بلیک 2 پیس اور وائٹ شرٹ تھی، اور وہ لگایا ہوا تھا، بال لگائی ہوئی تھی، رول تھا کوئی ایسا ان کا نا، مجھے اب یاد نہیں ہے. تو گھر چھوڑنے گئے تو میں بہت پریشان تھی. ابھی مجھے پیمنٹ نہیں ملی تھی، میں سچی باتیں کرتی ہوتی ہوں. تو کہنے لگی کیوں، کیا ہوا، کیا پریشان ہے؟ میں کہا مجھے بھی ویسے نہیں ملے تو میں نے کرایہ دینا ہے. اچھا چل کوئی نہیں، پریشان ہو، بچے کی کر دینے. میں کچھ نہیں ہلے پاڑن، چل میں کہا بچے بھی تن پتہ ہے کلی ماں تے کنٹرول ہی نہیں رہندے. وہ میرے ساتھ گئے، جا کے میرے بچوں کے ساتھ بیٹھے، انہیں سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ جیسے کوئی ایک نا صحیح معنوں میں کوئی ماموں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بچوں کا ماما. اتنا مجھے اتنی خوشی بھی، اور میں روئی بھی جاؤں کہ میرے بچوں کے ساتھ کتنا پیار کر رہے ہیں، کتنا ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ماں ہے، اس کی عزت کرو گی، اس کی خدمت کرو گے تو سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. دیکھو یہ آدھی رات کو کام کر کے آئی تمہاری خاطر. پھر اکثر آیا کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ نا انٹریکشن رہے، بچوں کو سمجھاتے رہتے تھے، بہت خیال کرتے تھے. اور انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کھول کے دکھایا کسی کو، بہت خیال کرتے تھے. جب انہوں نے نہیں کھول کر دکھایا تو اس بات پر پردہ ہی رکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. تھوڑا ایموشنل ہو گیا. آج کے دور کے لوگوں کی بات کریں، جتنے بھی فنکار ہیں ان کی بات کریں تو کیا سوچتی ہیں؟ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے اپنے سینئر اداکاراؤں کے ساتھ، اپنے سینئر آرٹسٹس کے ساتھ؟ ہاں جی، ہمارا دور تو والدین کا بھی ادب تھا، سینئرز کا بھی ادب، بڑے بہن بھائیوں کا، محلے داروں کا بھی ادب تھا. پھر شوبز میں آئے تو سینئرز کا تو اتنا ادب تھا کہ ہم جرت نہیں کرتے تھے کہ سلام پہلے کریں یا کسی بات میں انٹرپشن کریں یا میک اپ میں کو مشورہ دے دے، سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا. آج یہ چیز نہیں ہے، آج ادب نہیں ہے. بہت کم بچوں میں ہوگی جو بڑے سینئرز کے بچے ہیں یا جو اچھی فیملیز کے ہیں. سبھی اچھی فیملی سے ہوتے ہیں، میں کسی کو کوئی برا نہیں کہتی، لیکن آج کل کے دور میں بالکل وہ ادب لحاظ نہیں ہے. صحیح. پنڈی سے آپ کا تعلق ہے، پنڈی کا ماحول دیکھا جائے تو بالکل الگ ہے، لاہور کا ماحول دیکھا جائے تو بالکل الگ ہے. تو پنڈی سے جب لاہور آئیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ میری والدہ بھی پنڈی سے تھی. جی جی. تو ہم ان سے جب ڈسکس کرتے تھے تو وہ بتایا کرتی تھی کہ جب میں لاہور آئی نا تو مجھے یہاں کی ٹریفک بڑی عجیب لگتی تھی، یہاں کے لوگوں کا ایٹماسفیئر بڑا عجیب لگتا تھا. آپ کے ساتھ کیا
کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو چیزیں دیکھ کر بہت حیرت ہوتی تھی؟ جی جی بہت ہوتی تھی. ایک تو لینگویج بھی تھی ہاں اور دوسرا رش اور بہت لائیولی ہے لاہور. کبھی جنہیں لاہور نہیں تکیا جمیا نہیں. جمعہ ہی نہیں. اور لاہور کے لوگ بہت زندہ دل اور بہت بولڈ تھے. جو باتیں مطلب ہم لوگ تھوڑی سی شرم کھا جاتے ہیں کسی بھی بات سے, وہ اوپنلی ہوتی. اور تھیٹر میں تو بہت زیادہ بولڈ ہوتا تھا, تو ہوتا تھا تھوڑا تھوڑا. تو سب مجھے کہتے تھے یار کڑی پنڈی تو آئیے اینو تسی ہیروئن دا کام دیتا ہے. پہلا ہی میرا ڈرامہ تھیٹر کا ملتان میں. ہاں تو عابد کشمیری صاحب تھے, ناصر بٹ صاحب تھے, انور علی صاحب, تو پرویز رضا صاحب کے ساتھ ایز اے ہیروئن میں آئی تب. تو کہنے لگے انہوں تو پتہ نہیں بولنا بھی آتا ہے کہ نہیں, لیکن جب کام کیا تو پھر کام کو اپنا آپ منوایا. ہاں جی صحیح. ہمیں بتائیں پاکستان میں جتنے بھی فنکار ہیں, سینئر فنکار ہیں, آج ہم ان کو دیکھتے ہیں, وہ حالات ان کے کچھ خاص ٹھیک نہیں ہیں, بہتر نہیں ہیں. آپ کیا سوچتی ہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے جو اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں کہ اتنا کماتے ہیں آخر کہاں جاتا ہے. کیا سوچتی ہیں آپ اس بارے میں, کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں جو اب حالات ہیں نا سینئرز کے, میرے ساتھ بہت سے سینئرز ہیں جو جیسے کہ امان اللہ صاحب میرے ساتھ تھے, خالد بٹ صاحب ہیں, اور بہت سارے آرٹسٹ ہیں, فیمیلز آپا جو میری ہیں مجھ سے سینئرز ہیں, بہت ایک دوسرے کا ہم خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہے اظہار کر دیتے ہیں, کچھ لوگ اندر ہی اندر اپنی رسپیکٹ میں نا اپنا ایک نام بنا ہوتا ہے. تو وہ حالات جو ہیں پہلے جیسے نہیں ہیں. آرٹسٹوں کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بیٹا ہمارا عروج ہوتا ہے نا تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں کو میک اپ میں اچھے ویل ڈریس جا رہے ہیں, پارٹیز میں جا رہے ہیں, فنکشنز میں جا رہے ہیں. میں کمپیئرنگ بھی کرتی تھی, لوگوں میں خوشحال دیکھتے ہیں تو عام زندگی میں لوگ سمجھتے ہیں انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن جس وقت ہمارا ڈاؤن فال ہوتا ہے اور ہمیں اس حالت میں اس طرح دیکھتے ہیں تو وہ ہماری انسلٹ ہے, ہمارے اداروں کی انسلٹ ہے. آپ کو نہیں لگتا اس انسلٹ کو, اس عزت کو بچانے کے لیے کسی ادارے کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے؟ بالکل. کوئی این جی او ہونا چاہیے, کوئی ایسی لیگ ہونی چاہیے جو فیمس اداکار کا ساتھ دے. اس وقت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی لیگز ہیں, کاروباری لوگ ہیں. رکشہ ڈرائیورز کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی بھی ایک تنظیم ہے جو اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے. بالکل. لیکن یہاں فنکاروں کی کوئی ایسی لیگ نہیں ہے, کوئی ایسی جماعت نہیں ہے, ایسی کوئی یونٹی نہیں ہے, یونٹی نہیں نظر آتی ہے. بالکل ہونی چاہیے بیٹا. دیکھیں جب ہم لوگ ہمیں یوں دیکھتے ہیں نا, پھر وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا دل شکنی والی باتیں ہوتی ہیں. میں وہ نہیں کہنا چاہتی. لوگ ہیں نا, آپ ان کا منہ نہیں روک سکتے, آپ کسی کا ہاتھ روک سکتے ہیں, زبان نہیں روک سکتے. تو بالکل ایسی این جی او ہونی چاہیے. اور میں یہ کہوں گی کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے, دوسرے ملک میں جا کے اپنا کلچر پیش کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور دن رات عید شبرات ہر چھوڑ کے, خوشی غمی چھوڑ کے, فوتگیاں تک چھوڑ کے اپنے عوام کو انٹرٹین کرتا ہے, اپنے ملک کے لیے, ملک میں اپنے فن کی خدمت کرتا ہے. تو اس کا حکومتی سطح پر ہونا چاہیے ایسا کہ جیسے دوسرے اداروں میں کوئی مطلب امپلائیز ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو پیسے بھی گریجوٹی بھی ملتی ہے, پینشن بھی لگتی ہے, ایسے ہماری بھی ایسی رسپیکٹ قائم رہنی چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. صحیح. سینئر آرٹسٹ سے کچھ سے بات ہوئی تو ان سے یہ انفارمیشن ملی ہمیں کہ 16 دن کا اسپیل پہلے 15 دن کا ہوتا تھا, 16 دن کا اس لیے کیا گیا کہ ہمارا جو ایک دن کا سب کا کیا دھرا ہے, کمایا کھایا ہے, وہ ایک دن کا ہمارے ہی لیے آنے والے وقت کے لیے, ہمارے ڈیزرونگ لوگوں کے لیے, فنکاروں کے لیے رکھا جائے گا. کیا سوچتی ہیں؟ ابھی تک 16 دن کا اسپیل چلتا ہے الحمرا آرٹس کونسل میں, لیکن وہ کبھی بھی مستحق لوگوں تک نہیں پہنچ سکا. بیٹے وہ اس کو بینیفٹ شو کہتے تھے, اور اس دن کوئی بھی نہیں غیر حاضر ہوتا تھا کہ سب کا شیئر ہے. آپ یہاں تک یقین کریں کہ اگر کسی کو پیمنٹ نہیں ملی, دوسرا کہتا فکر نہ کر, کٹھے ایک دوسرے کو ڈراپ کرنا, ایک دوسرے کے گھروں میں جانا, عید شبرات پہ جانا, مطلب ایک فیملی کی طرح ریلیشن ہوتا تھا. وہ اپنی اپنی نہیں ہوتی تھی, میں طے نہیں ہوتی تھی, ایک فیملی, ایک برادری کی طرح, اور ڈیلی ملتے تھے. تو یہ اس کا بالکل ہونا چاہیے. اور ابھی بھی 16واں کیا 17واں شو بھی ہو جانا چاہیے,
ہونا چاہیے ضرور، تاکہ جو آرٹسٹ آ کے پھر ہم چینلوں پہ یا دوسروں پہ یا پرنٹ میڈیا میں یا ان کی آوازیں نکلتی ہیں، باہر کے لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، تو اس کو پہلے سے پری پلان کریے نا آپ. دیکھیں اچھائی برائی ساتھ ہے، دکھ سکھ ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اچھے حالات برے حالات سب انسان کو فیوچر کے لیے ماں باپ کیوں کرتے ہیں، کل کو یہ نہ ہو وہ نہ ہو، بچت کریں. تو یہ بچت ہی ہے نا ہمارے لیے، ہمارے اداروں کی، تو ہم پہ ہی لگنا ہے، تو ہمارا ہی پیسہ ہم پہ لگنا ہے نا، کسی نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا. تو یہ ہونا چاہیے، ہمارا حق ہے. ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی ہونی چاہیے، ہمارے ہیلتھ کارڈ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. میری دوائیاں بیت المال سے آتی ہیں، تو جب لینے جاتی ہوں تو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، جب یہی آپ سے بھی پوچھنے کچھ والی تھی عزت کرتے ہیں، کچھ کہ کہتے ہیں کہ آپا کو پہلے جلدی سے دے دو، کچھ باتیں کرتے ہیں تو پھر دل روتا ہے نا. تو ہمیں ساری سہولتیں ہونے چاہیے. جیسے ہم نے اپنا اتنا وقت دیا، ہمارے وقت کی قدر، ہماری قدر کرنی چاہیے تمام آرٹسٹوں کی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے اکثر گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں عوام کو، ان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں کہ آرٹسٹوں کے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی وہ کوئی کام کریں، موجودہ حکومت کے لوگ؟ جی بالکل، میری ان سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ کے لیے، جب یہ گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو ہم نے ہیلتھ کارڈ کے لیے پورے پلندے، پوری فائلیں جا کے الحمرا آرٹ کونسل میں جمع کرائی تھی کہ ہمارے ہیلتھ کارڈ بنیں گے. لیکن ابھی تک مجھے تو نہیں ملا، باقیوں کا مجھے پتہ نہیں ہیلتھ کارڈ کا کوئی، ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ ہونے چاہیے. یہ میں گورنمنٹ کا اتنا بڑا یہ میں وہ کرنا چاہ رہی ہوں، بہت بڑی بات کرنی، میرا منہ چھوٹا ہے کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں. ہم جو کرایہ دیتے ہیں نا، اس ایک کمرے کا 10,000 روپیہ، آپ 5,000 ہم سے کرایہ لیتے جائیں قسط، بالکل آپ گھر بنا کے دیں. ہمارے بچوں کے لیے جابز نہیں ہے، ہماری بچیوں کی شادیوں کے لیے جہیز پیکج نہیں ہے، ٹھیک ہے. سبھی تو لیوش آرٹسٹ نہیں ہوتے نا، سبھی تو گاڑیوں کوٹھیوں والے نہیں ہوتے. جو ڈیزرونگ ہیں ان کے لیے کوئی کسی قسم کی سہولتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. جو ظاہر سی بات ہے، جو فنڈز ملتے تھے ابھی تک وہ بھی نہیں کوئی ملتے تھے، ایک مہینے کے بعد 2 مہینے بعد، اب وہ سلسلہ نہیں ہے. تو یہ سب ہونا چاہیے، بجائے کہ ہم مانگیں تو ہمیں مانگنے سے پہلے مل جانا چاہیے. ہم اپنی دوائی لے لیں، ہم اپنا کوئی راشن ڈال لیں، بجائے کہ لوگوں سے ہم کہیں. ہم اپنے اداروں سے کیوں نہ کہیں، اپنی گورنمنٹ سے کیوں نہ کہیں، یہ ہمارا حق ہے. صحیح. موجودہ حکومت عمران خان صاحب کی ہے، اور عمران خان صاحب نے جب شوکت خانم کو بنانے کا سوچا، اس کی بنیاد رکھنے کا سوچا، تو انہوں نے فنڈز اکٹھے کرنا شروع کیے. اور اس میں اکثر تھیٹر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے بہت پرومیننٹ رول پلے کیا. آپ بھی اس دور کا حصہ ہیں جب انہوں نے فنڈز اکٹھے کیے. کیا اس دور کی روداد سناتی ہیں؟ تھیٹر کے آرٹسٹوں کی کیا اس میں رول رہا، بنیادی کردار ادا کرتے رہے؟ دیکھیں، شوکت خانم کے علاوہ بھی کبھی کوئی کسی جگہ فنڈنگ کا مسئلہ ہوتا تھا نا، کہ آپ نے آگے پرفارم کرنا ہے، پیسے کوئی نہیں، آپ کی پیمنٹ وہاں جائے گی، تو بڑھ چڑھ کے بڑے جوش جذبے سے حصہ لیتے تھے. کبھی کسی آرٹسٹ نے ایسے نہیں کہا کہ نہیں جتنا مرضی پروفیشنل ہو، اس نے نہیں کہا کہ نہیں رہنے دو، میں نہیں جا رہی. نہیں، سب حصہ لیتے تھے، سب اس کام میں. یہاں تک کہ اب یہ جو آج کل تو وہ موبائل پہ آ جاتے ہیں نا کہ فنڈ کریں، یہ بھاشا ڈیم تھا، کون سا ڈیم تھا، اس ڈیم کے لیے کتنا پیسہ اکٹھا ہوا. یہ جو پاکستانی عوام ہے، خاص کر لاہور کی جو عوام ہے، یہ بہت ہر کام میں آگے ہیں. یہ ویسے تو لوگ کہتے ہیں نا بڑے جذباتی ہیں، نہیں جذباتی تو ہیں لیکن بہت سینسٹیو ہیں، بہت ٹچی لوگ ہیں، احساس کرنے والے لوگ ہیں. کیوں کہ لاہور ہو، پنڈی ہو، کراچی ہو، بلوچستان ہو، KP کے ہو، یہ سارا ہمارا ملک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر کی رات کو کلمہ کے صدقے یہ ملک دیا. اور میں ڈیلی دعائیں کرتی یا رب العالمین اس کو، پاکستان کو قیامت تک قائم دائم رکھنا. دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی، اس کو توڑنے کے لیے دشمن اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کو قائم رکھنا، یہ ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے. نو ڈاؤٹ. ویسے ہی اتنے مفلسی کے حالات چل رہے ہیں، تو کرونا نے تو اس مفلسی کو 4 چاند لگا دیے ہوں گے، کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ بالکل جی، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. شاید ہم لوگ کہیں گمراہی کی طرف چل پڑے ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہمارے اعمال ہیں،
شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، یاد کرا رہا ہے کہ میں ہوں، تو اپنے راستے سیدھے کر لو. تو کرونا میں بہت معیشت خراب ہے اور پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ملک میں آپ کو دکاندار ادھار بھی دے دیتا ہے، آپ کو ہمسایہ بھی دے دیتا ہے، آپ کو ماں باپ بہن بھائی سپورٹ کر لیتے ہیں. دوسرے ملکوں میں یہ چیز نہیں ہے. نہیں ہے، امریکن سسٹم ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا. ہاں، اور اب وہاں بھی کچھ لوگ ایسے پیکٹ بنا کے رکھ دیتے ہیں، جس کو ضرورت ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے. وہاں بھی بہت حالات خراب ہے. ہم سب کو بہت دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہمیں اس آزمائش سے نکالے. بالکل. جی سمینہ صاحبہ، ماضی کی یادوں میں کوئی ایسا مزاحیہ واقعہ ہو جو آج بھی سوچ کر ہنس پڑتی ہوں، مسکرا دیتی ہوں؟ ہاں، ایک واقعہ ہے کہ ہم تھیٹر کرتے تھے، تو ہمارا ایک پلے تھا، اس میں بنی ہوئی تھی بڑی سیاستدان اندرا گاندھی. اچھا. اور میں بڑی تقریر کر رہی ہوں، اس تھیٹر پہ کھڑی بول رہی ہوں. تو یہ میرا بیٹا چھوٹا سا تھا اور میری بیٹی بھی چھوٹے تھے. تو اس وقت اتنا ہوتا تھا کہ میں بچوں کو ساتھ لے جاتی تھی، دوسرے سنبھال لیتے تھے جو ونگ میں تھے. ہم لوگوں کا بھی یہی تجربہ رہا ہے، ساتھ جاتے تھے والد صاحب کے، اور کھانا کوئی کھلا رہا ہوتا تھا، فکر نہیں ہوتی تھی والد صاحب کو، کسی کا دھیان ہی نہیں رہا. ہاں. تو میری بیٹی آ گئی اندر اور میں تقریر کر رہی ہوں اور وہ میرے ساتھ لپٹی، ماما ماما ماما، وہی میں بولی جا رہی. اتنے میں وہ ہمارے ڈائریکٹر تھے، وہ ایم اے شہزاد صاحب، انہوں نے دیکھا، وہ بھاگے آئے. اوے میری تیگ واچی لب گئی، تو اتھے کھلوتی، میں کیا پتہ نہیں کتنے چلی گئی. وہ بولتے اٹھا کے لے کے چلے گئے اور میں نے بمشکل تمام ہنسی کنٹرول کی. لیکن وہ کریکٹر ایسا تھا کہ ذرا سا میں اس میں سے نکل جاتی تو بس گئی تھی پھر بات. ویسے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ وہ ڈائریکٹر صاحب بھی اس طریقے سے اندر آئے کہ سچویشن کنٹرول ہو گئی. وہ یہ نہیں نظر آیا کہ یہ ڈرامے کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے اس چیز کو ایسے ہی ظاہر کیا کہ وہ ڈرامے کا ہی حصہ ہے. اور ایک جناب یہ ملتان والا پلے تھا، تو شام میں ہم نے ہانڈیاں بنانی، ہانڈیاں پکا کے تو شو کرنے چلے جانا. واپس آ کے تو عابد کشمیری صاحب نے، انہوں نے سارے سب کو کھانا دینا. تو کہنے لگے دوستو ذرا ہیروئن کھانے پکا کے جاندی. تو آصف فینا جس کو کہتے ہیں، اس نے اور نعیم کشمیری نے میں وہی بات آ جاتی ہے پنڈی والی کہ نہیں تھی، یہ چیزیں کبھی تھی ہی نہیں، نہ کبھی بھائیوں نے مذاق، انہوں نے اتنے سیریس مذاق کرنے اور مجھ سے کپڑے بھی استری کروانے، اور میں نے رو کے میرا برا حال ہونا. اگلے دن پتہ لگنا آتے مذاق کر رہے سن، پاگل جی تو رول لگ پئی. اچھا. کوئی ایک ایسا مذاق ہمیں بھی بتا دے ہمارے ویورز کو. تو انہوں نے کہنا ہے پتہ نہیں کتوں لے آئے نے پنڈی تو، ذرا کل شو چنگا نہیں گیا، ذرا پرفارم اچھا نہیں کیتا. اچھا ہے بڑے جناب بڑے ڈریس بدلن تے دھیان رکھیا ہوا ہے. اور آپ سوچ رہی ہوتی تھی سینئر فنکار ہیں یہ تو یار. اللہ میں نے کہنا میں نے اتنا اچھا تو کیا، یہ مجھے کیوں. فرح کو کہنا، فرح ایک تھی ہماری دوست، تو میں نے کہا فرح دیکھ، نیلا تھی ملتان کی، فرح یہ میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں. میں بہت سینسٹیو تھی، رونے لگ جانا. انہوں نے میرا خوب مذاق اڑانا. بہت خوب. تو جہاں ماضی کے تھیٹر سے کچھ خوبصورت میٹھی یادیں وابستہ ہیں، وہاں کچھ تلخ باتیں بھی ہوں گی. کچھ ڈرا بیکس کی بات کر لیں، میڈیا انڈسٹری کے ڈرا بیکس کی، کیونکہ آپ میڈیا انڈسٹری کا ایک بڑا نام رہی ہیں، حصہ رہی ہیں. تو آپ جس طرح سے میڈیا انڈسٹری کے ڈرا بیکس سے واقف ہیں، اس طرح سے ایک عام بندہ ہم لوگ نہیں ہو سکتے. کیا سوچتی ہیں ڈرا بیکس کے بارے میں؟ بالکل، ماضی کی بہت اچھی یادیں بھی ہیں، تلخ یادیں بھی ہیں. تو وہ ایک شعر ہے نا، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اور میں نے اس کو الٹا دیا ہے کہ نہ چھیننا مجھ سے حافظہ میرا، کیونکہ ماضی سے انسان سیکھتا ہے. ماضی جو ہے نا، وقت بہت بڑا ٹیچر ہے، وہ سبق بھی دیتا ہے اور آپ کو صبر بھی دیتا ہے وقت، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی دیکھو نا انسانوں کے دلوں میں ڈالتی. بہت مسہیپ ہوئے، سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں، باری نہیں آئی، سینئرز کا کام ہو رہا ہے، اور بہت سارے کسی سے ڈانٹ پڑ گئی. ایک میں چھوٹا سا شیئر کروں گی. ایک پلے کر رہے تھے، اللہ پاک غریق رحمت کرے، غیور اختر صاحب کے ساتھ، پشاور کے ڈائریکٹر تھے جہاں زیب قمر صاحب.
اب اس میں توقیر ناصر صاحب تھے، وہ ماریا واسطی تھی، بہت کریم کاسٹ، میں بھی اس میں ایک ادنا سی میں بھی تھی. تو وہ نا ہر کوئی ان کو مشورہ دے رہا تھا کہ وہ پشاور سے آئے ہوئے تھے سب سینئرز. اتفاق سے میری باری آئی، انہوں نے کہا شارٹ ڈیڈی میں نے کہا، میں نے اتفاق سے کہا جیسے 2 لائٹیں ہیں، میں نے کہا سر میں ادھر سے گزروں گی کیسے، راستہ نہیں ہے. انہوں نے تو مجھ پہ چڑھائی کر دی. وہ پنجابی چ کہندے نا ڈگیا کھوتی تو غصہ کمیار تے. ایسا ہی ہے. وہ جی عظما وہ شائستہ جبیں مجھے چپ کرا رہی ہیں، چپ کر جو، مت رو، مت بولو، مت صفائی پیش کرو اس وقت، چپ کر جو. توقیر ناصر صاحب سب بول رہے ہیں، غیور صاحب چپ کرا رہے. وہ کیا تھا کہ انہیں پہلے سے غصہ تھا، وہ سارا میرے پہ نکل گیا، رو رو کے میرا برا حال ہو گیا. میں بہت سینسٹیو تھی، اتنا میں روئی، اتنی ڈانٹ مجھے پڑی کہ وہ بعد میں پتا لگا جی سب اسی وقت اس سین میں سب سمجھا رہے تھے، تم نے بھی بیچ میں کہہ دیا کہ میں کہاں سے گزروں. انہوں نے سمجھا یہ بھی ڈائریکشن کے حصے میں پوچھ رہی ہے، اس وے میں پوچھ رہی ہے. صحیح. تو یہاں ایسی تلخ یادیں بھی وابستہ ہیں، کچھ فضائیہ باتیں بھی آپ نے شیئر کی. کیا سوچتی ہیں ماضی کے دور سے کیا سیکھا؟ ماضی کے دور سے میں نے یہ سیکھا کہ بس ایک چپ تو 100 سکھ. صبر. ماضی کے دور سے صبر کرنا سیکھا. آپ کو نہیں لگتا آج کا جو دور ہے اس سے بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ جب عروج ہوتا ہے ہم پر تو لوگوں کی نظریں اور ہوتی ہیں. جی. جب عروج ہم سے منہ پھیر لیتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو لوگوں کی نظریں بھی بدل جاتی ہیں. تو لوگوں کی بدلتی نظروں سے کیا سیکھا؟ عروج ہوتا ہے تو سب واہ واہ ہوتی ہے، جب غروب ہوتا ہے تو پھر وہ یہی ہوتا ہے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. ماضی کی تلخ یادوں سے اور اچھی یادوں سے میں نے یہ سیکھا ہے آج کے دور میں جو ہے نا، آج کل کے دور کے بچوں میں وہی صبر، پیشنس نہیں ہے. ہم نے بہت پیشنس سیکھا، نہیں اس کو اب ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے. اب ہم گائیڈ کرتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ جس بات کی ہمارے پاس نالج ہے ہم آگے اس کو پھیلائیں، اس کو بتائیں. مگر بچے نہیں سیکھتے آج کل کے، بہت فاسٹ ہیں. تو غروب میں یہ ہوتا ہے کہ میں دور نہیں جاتی، میرے اپنے ہی بہن بھائی سب میرے ماں باپ کے بعد مجھے چھوڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ تنہا ہوں. شکر ہے کہ اللہ کے بعد میرے بچوں کی صرف ایک ماں ہی ہے، تو میرے سوا اللہ کے بعد جہاں تک ہم نے دیکھا جتنے بھی فنکار ہیں ان سب کا تعلق ہوتا ہے اپنے پورے خاندان کو سمیٹ کر چلتے ہیں. اپنی بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو اسٹیبلش کرتے ہیں. تو اس سب کے باوجود جب بہن بھائی رشتہ توڑ دیتے ہیں اور کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ بھی اس دور میں جب ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ سب کو، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت کچھ کیا. اب وہ کہتے ہیں نا کر کے جتلانا نہیں چاہیے، بہن بھائیوں کے لیے بہت کچھ کیا. اب جب مجھے ضرورت ہے تو اب میرے لیے کوئی کچھ نہیں ہے. اب تو میرے قریبی جو فرینڈز ہیں، فنکار ہیں، کوئی فون بھی نہیں کرتا. ظاہر ہے جب آپ مسائلستان بن جاتے ہیں تو وہ مسائلستان نہیں ہوں گے تو لوگ اوائڈ ہی کریں گے نا، اوائڈ ہی کریں گے. تو ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی، باقی سب چھوڑ جاتے ہیں. تو بس کچھ لوگ مطلب پیار بھی کرتے ہیں اور اگنورنس بہت ہو رہی ہے. زیادہ تر میں کہوں گی کہ گورنمنٹ کی طرف سے، میرے اداروں کی طرف سے بہت اگنورنس ہو رہی ہے کہ انسان جیتے جی مر جاتا ہے. کہ مطلب وہ کتنی اپنی ایگو کو ہرٹ کرے گا، کتنی اپنی انا مجروح کرے گا. مطلب میرے بے شمار انٹرویوز ہوئے ہیں، میرے بے شمار سوشل میڈیا پہ ہوئے ہیں. لوگوں نے فون کیے، کچھ لوگوں نے ہیلپ بھی کی، کچھ لوگوں نے میرے والدین تک کو برا بھلا کہا، یہ فلانی ایسی ہے. مطلب بہت دل شکنی والی باتیں ہیں. تو بہت اچھے خاندان کی ہوں میں. میرے دادا لارڈس کرکٹ گراؤنڈ کے بانی تھے، برٹش رائل آرمی میں کرکٹر تھے وہ. اس دور میں تو ہم دیکھا کرتے تھے بڑے بڑے خاندان کی لڑکیاں تھیٹر کا اور پی ٹی وی کا حصہ ہوا کرتی تھی. آج کے دور میں جب تھیٹر کے حالات بدل گئے ہیں تو وہ اور بات بن چکی ہے. لیکن اس دور میں تو بہت بڑے بڑے نام، ایسے نامور لوگ تھے جن کی بیٹیاں، جن بڑے گھرانوں کی لڑکیاں آ کر پی ٹی وی کا اور تھیٹر کا حصہ بنتی تھی، کیونکہ تھیٹر اور پی ٹی وی ایک باعزت جگہ سمجھا جاتا تھا انہیں. بیٹے فن اور فحاشی دو علیحدہ چیزیں ہیں. جہاں فن ہوگا نا وہ نظر آئے گا، جہاں فحاشی ہوگی تو وہاں پہ
وہی اسپیسیفک اسی کیٹیگری کے لوگ, وہی آڈینس جائے گی. ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم آج کے تھیٹر کو دیکھ رہے ہیں. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ فنکار اور بدکار میں بہت فرق ہوتا ہے. تو گائیڈ کیا کرتے تھے ہمیں, کیونکہ میں میڈیا اسٹوڈنٹ تھی اور وہ بہت ہمیں سپورٹ کیا کرتے تھے. تو گائیڈ کیا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ فنکار میں اور بدکار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کہنے کو زمین آسمان کا فرق ہے اور دیکھنے میں سوئی برابر فرق ہے. ہاں جی, آپ ذرا سی اپنی لمٹ کراس کرو گے تو آپ بدکار کے زمرے میں آ جاؤ گی جی, ذرا سی لمٹ کراس کرنے سے پیچھے ہوگی تو آپ فنکار کے زمرے میں رہو گے. ایگزیکٹلی ایسی ہے. تو یہ آپ جیسے بڑے سینئر فنکاروں کی سوچ تھی, سینئر لوگوں کی سوچ اور تھی, آج کے لوگوں کی سوچ اور ہے. بالآخر اعلیٰ حکام سے کوئی بات کہنا چاہتی ہوں, کوئی میسج دینا چاہتی ہوں ہمارے پلیٹ فارم سے؟ جی بالکل کہوں گی, اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا وہ آپ کی بات کا جواب دے دوں کہ یہ جو ایک لمٹس جو ہے نا جس کو آپ برقرار رکھتے ہیں, کراس نہیں کرتے, تو کئی سیریل سے نکالے گئے. میں کہتی تھی کوئی بات نہیں, اللہ رازق ہے. جس چیز کو, جس ایکٹیویٹی کو میں نہیں مینٹین کر سکتی, نہیں میں اپنے بچوں سے ہٹ کے کہیں جا سکتی یا کوئی ایسی, تو آپ کی دین کی بھی لمٹس ہیں, آپ کی فیملی کی بھی ہیں, آپ کی اپنے اخلاقیات کی بھی لمٹس ہیں. تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا, اور نہ آج ہے. ہاں, اس کے بعد اور سے اور کام مل جاتا تھا, وہ کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے. یہ جو آپ کی بات ہے یہ آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے. سبھی میڈیا میں جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں, لڑکے کام کر رہے ہیں تھیٹر پر, ٹی وی پر, ان سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ بہت سارے لوگ کم حوصلہ ہوتے ہیں اور وہاں ٹوٹ جاتے ہیں جہاں ان کو اس طرح کی آفر آتی ہے اور سوچتے ہیں کہ یہی آخر ہے, اس کے بعد تو ہمیں شاید کام ملے گا ہی نہیں. تو ہمارے ساتھ سمینہ بٹ صاحبہ موجود ہیں جن کے تجربے سے موجودہ نسل کے لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہماری ایک بات کا جواب نہیں آپ نے دیا کہ اعلیٰ حکام سے کوئی آپ کرنا چاہتی ہوں. جی, میری اعلیٰ حکام سے پھر وہی اپیل ہے جو جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جو شوبز انڈسٹری ہے اس میں فلم, ریڈیو, ٹی وی, تھیٹر, ووکلسٹ اور یہ مصور, شاعر, میک اپ آرٹسٹ, ٹیکنیشین, یہ سب اس جیسے آپ اسکول میں جاتے ہیں ساری کلاسز ہوتے ہیں, سائنس, انگلش, میتھ, اردو, سب یہ سب شوبز انڈسٹری کا حصہ ہیں یہ سارے ادارے. تو ان سب اداروں میں صرف ایک اکیلا فنکار ہی نہیں, ڈائریکٹر بھی, رائٹر بھی, ٹیکنیشین بھی, کیمرہ مین بھی, تمام لوگوں کا اسی طرح حق ہے جیسے ایک فنکار کا ہے. سب ٹیم مل کے ایک ڈرامہ, ایک چیز بنتی ہے, ایک فلم بنتی ہے. تو ہم سب کے لیے گورنمنٹ کو ایسے ادارے میں بنانے چاہیے, این جی اوز بنانی چاہیے, ایسے یونین ہونی چاہیے, کو بننی چاہیے جو ہمارے مسائل حل کرے, ہماری صحت کے, ہماری رہائش کے. ہمارے پاس کام نہیں ہے, ہمارا ڈاؤن فال ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا حق ہے. مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ہم الحمرہ میں تھیٹر کر رہے تھے, دیکھیں کیسے کیسے نام یاد, جمیل فخری صاحب اللہ پاک کے رحمت کرے, اور امان اللہ صاحب اللہ پاک ان سب کو کروٹ جنت نصیب کرے. ہمارے تمام جو اپنے ہیں, ہم اپنے مرحومین ہیں جو اتنا پیارا وقت گزار کے اتنا کچھ چھوڑ کے گئے, ان جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا, ان سے اچھا بھی کوئی نہیں, ان جیسا بھی کوئی نہیں. صحیح. تو ہم ایک پلے کر رہے تھے اور اس میں جناب امان اللہ صاحب کی, میں کہ پتہ نہیں البیلہ صاحب کی وائف بنتی ہوں, بڑی چلبلی سی, اور وہ پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں, شیبہ حسن صاحبہ بھی, ان کو ڈیلی لیٹر آتا تھا کہ بلگر نہ بولو. تو وہ مجھے اس دن انہوں نے کہیں چائے کے ساتھ جو پکوڑے کھلائے وہ بھنگ کے پکوڑے تھے, کسی نے اوپر سے پیپسی پلا دی. اچھا. میرے تے چاکے لت گئے, میں تے شیبہ صاحب نوی, شیبہ صاحبہ نوی, تمام اللہ صاحب, انہیں اینو روکو نہیں, اینو کی کھوا دیتا ہے, کسی نے کی کر دیتا ہے. اس دن تو میں نے وہ جگتے, وہ کامیڈی, وہ اتنا بولڈ میرا شو ہو گیا, ہنس کے سارے, تو میں ہنسی جاؤں. تو وہ پتہ لگا جی وہ جڑے چاہ دے نال پکوڑے ایسے نہ ہونا جو پانگ پائی ہوئی سی. اور یہ شرارت پتہ نہیں چلا کس کی تھی. شاید یہ وہی شرارت ہوگی کہ آج ذرا شیبہ صاحب نال مقابلہ ہو جائے, شیبہ حسن صاحب. کیا بات ہے. جب وہ مجھے گھر چھوڑ کے آئے, اللہ مجھے چکر آئے, میرا برا.
آج بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ پرانی یادیں تازہ کر کے. تمینہ بٹ صاحبہ کے بیٹے عبید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عبید, آج کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آج میسج یہ دینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, تو میں نے آج تک ان کو ووٹ نہیں دیا, تو وہ میرے گھر رہیں تو میں ان کو ووٹ دینا چاہتا ہوں. اور میں چائے بہت اچھی بناتا ہوں, ان کا ایک کپ چائے پلانا چاہتا ہوں. آہا کیا بات ہے. اور آپ بہت اچھی لگتی ہیں باجی, آپ کے والد صاحب بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, آپ بہت اچھی ہیں, اللہ آپ کو اور عزت. تھینک یو سو مچ. آپ نے, آپ کی والدہ نے آج ہمارے پلیٹ فارم کے لیے وقت نکالا, ہمارے پروگرام کے لیے, چینل کے لیے. ہم شکر گزار ہیں آپ دونوں کے. وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں ناظرین. جیسا کہ انہوں نے کہا اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, ہم ایک پروگرام کرتے ہیں, اس میں ہمارے دفتر کے ٹی بوائے سے لے کر پروڈیوسر, کیمرہ مین, ہمارے ڈرائیور, ہر پرسن کا اتنا ہی رول ہوتا ہے جتنا ہمارا ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سب کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں, وہ سب کیمرہ کے پیچھے ہوتے ہیں, لیکن اتنی ہی محنت کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم سے کئی درجے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سمینہ بٹ صاحبہ, آج آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت سارے پرانے قصے والد صاحب کے ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر تازہ کیے, اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے آج وہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اتنی سینئر فنکارہ کا میں انٹرویو کر رہی ہوں, اور خاص طور پر جن کی گودوں میں کھیل کر ہم بڑے ہوئے ہیں. سارا تھیٹر ہم آپ لوگوں کے ساتھ انجوائے کیا کرتے تھے, بیک سٹیج, کبھی آڈینس میں بیٹھ کر. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیں گپ شپ ود نور امان اللہ. دوبارہ نئے گیسٹ اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.